हालिम, मैं समझ सकती हूँ। फिर वो रुकी, ज़रा अफसरदा नज़र आई थी। क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ तालिया? इसरा ने दिलजोई वाले अंदाज में लुक़मा लेते हुए पूछा तो वो झेम के मुस्कुरा दी। मैं एक दफ़ा इस पेंटिंग को छूना चाहती हूँ। इतनी सी बात, मैं अभी लाती हूँ। वो मेरे पास ही है। इसरा ने प्लेट परे खिसकाई, टिश्यू से लब थपथपाए और कुर्सी धकेलती उठ खड़ी हुई। मैं अभी तक नहीं समझ सकता कि इस पेंटिंग में इतना ख़ास क्या है। फाते प्लेट पे झुके कंधे उचका के बोला था। वो हाथ रोक के उसे देखने लगी। उसमें एक बेबस खूबसूरत हिरन अकेला जख्मी हालत में पड़ा है और वो जिंदा है। वो मरा नहीं है। तन्हाई, बेबसी, महरूमी, इस एहसासात का मिक्सचर है वो पेंटिंग। वो संजीदगी से बोली थी। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है। उसने लुक़मा लिया, फिर खामोशी से चबाने लगा। हलक से तले उतार लेने के बाद आंखें उठा के तालिया को देखा और नरम मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, मुझे लगता है कि आर्ट अच्छा शौक़ है। मैं उसकी कदर करता हूँ, मगर जिन आर्टिस्ट की ज़िंदगी में इनको कोई अच्छा और पूछता नहीं था, उनके मरने के बाद उनकी बनाई अच्छी और बेकार दोनों तरह की अशिया को इतने क्रेज़ होकर ख़रीदना, ये मुझे नमूदर नुमाइश लगता है। जैसे लोग देखा देखी में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हों। मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करती फ़ाते साहब। कदीम अतवार सुस्त अतवार थे। लोग जल्दी मशहूर नहीं हो पाते थे, लेकिन हज़ारों मुसव्विर तभी मशहूर थे। मशहूर सिर्फ बेहतरीन हुए हैं। वो दोनों मेज़ के दोनों सिरों पे आमने सामने बैठे थे। यूं कि तवील मेज़ दरमियान में हाल थी। वसत में ऊंचा सा कैंडल बरा रखा था, जिस पे ऊपर नीचे 3 मोमबत्तियाँ जल रही थीं। वो फाते का चेहरा उनके शोलों के पार देख रही थी। अशर फाते के बाएं जाने बैठा टेनिस मैच में गेंद का ताक़ुब करने वाली नज़रों से खामोशी से दाएं से बाएं देख रहा था। मशहूर, वो हल्का सा मुस्कुराया और बारबेक्यू का टुकड़ा छुरी कांटे से तोड़ने लगा और बोला, सदियों पहले एक अतालवी मुसव्विर ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम मोनालिसा था। 400 साल तक वो गैर मकबूल रही। मुसव्विर उसे सराहते रहे, मगर अवाम इसको जानना तक न था। वो पेरिस के लवरी म्यूज़ियम में नंगी एक आम पेंटिंग थी, मगर फिर उसको किसने मशहूर किया? चोरों ने। वो सुकून से बोली, उन्होंने मोनालिसा चोरी कर ली। राइट। मोनालिसा जब गायब हुई तो वो एक खबर बन गई, एक ख्वाब बन गई। अखबारों की ज़ीनत, गुफ्तगुओं का महफर, सब इसमें दिलचस्पी लेने लगे। मैं मानता हूँ वो एक बेहतरीन पेंटिंग होगी। गो कि मुझे उसकी कभी कुछ समझ नहीं आई, लेकिन एक दूसरे को देखा देखी और चोरों ने उसे मशहूर किया था, मगर वो उसे बेच नहीं सके और 2 साल बाद वो बरामद कर ली गई। उन्होंने इसे बेचने के लिए नहीं चुराया था वॉन फाते, उन्होंने उसको फिर से तख्लीक करने के लिए चुराया था। वो अब कोहनियाँ मेज़ पे टिकाए दोनों हाथ एक दूसरे पे रख के उन पे ठोड़ी जमाए कह रही थी। खाना उसे भूल चुका था। वो चावलों का चम्मच भरता ज़रा चौंका। उन्होंने मोनालिसा की अच्छी निकालें तैयार की और बेवकूफ़ अमरीकी बिजनेसमैनों को बेच दी, कई मिलियंस डॉलर्स के एवज़। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इंसान इतनी कीमती चीज़ें खरीदता ही क्यों है, जो कभी भी कोई भी चुरा के ले जाए। वो शाने झटक के बोला, लगता है आपको चोर बहुत बुरे लगते हैं। आवाज़ में उदासी सी थी। चोर कबीरा गुनाहों में से हैं ताशा, मगर आप हमारी वज़ीर-ए-आज़म साहिबा को हर वक्त चोर कहते रहते हैं, मगर वो अपने कारोबार को तक़वियत देने के लिए ऐसे लोगों से पैसे चुराती है जो पैसे को मिस नहीं करते। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे हीरों की दुकान से कोई एक हीरा चुरा ले। इतने बड़े जौहरी को एक हीरे के जाने से क्या फ़र्क पड़ता है वॉन फाते? वो उसकी आंखों से नज़र हटाए बगैर कह रही थी। वॉन फाते ने चम्मच प्लेट में गिरा दिया और संजीदगी से तालिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। हर जौहरी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, मगर वो तमाम नौकरी पेशा लोग जो इस हीरे की दुकान की हिफाजत पे मामूर हैं, सिक्योरिटी गार्ड, कैशियर, सेल्समैन, क्या उनकी नौकरियां नहीं चली जाएंगी? तालिया के हलक में कुछ फंसने लगा और पलक तक न झपक पाई। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म चोर है, बहुत बुरी है वो। हलक में शायद वो आंसू थे,
لیکن اگر وہ کہے کہ وہ اچھی ہونا چاہتی ہے، چوری چھوڑ کے نیک ہونا چاہتی ہے، تو کیا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا؟ میں کون ہوں معاف کرنے والا؟ اس نے میرا نہیں، عوام کا پیسہ چرایا ہے۔ اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے اور ہاں، اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے تو کیا وہ تب بھی بری ہوگی؟ تاشا وہ گہری سانس لے کر بولا، وہ صرف چور نہیں ہے، وہ جھوٹی اور خائن بھی ہے، اور جھوٹے لوگوں کے لیے جھوٹ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں مگر بہت مشکل۔ اور جانتی ہو ان سب کی سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہیں تو ساری دنیا ماننے سے انکار کر دے۔ میرے معاف کرنے کے باوجود اس کو اپنے اعمال کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تالیہ کی آنکھیں خشک ہوئیں، مگر دل پہ کسی نے پیر رکھا تھا۔ آپ کو چور اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف آپ سے آپ کے پیسے نہیں چراتے، وہ ان پیسوں سے جڑے آپ کے خواب بھی چرا لیتے ہیں۔ اور خواب چرانے والوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ ان کا فاتح نے کنکیوں سے اشر کو دیکھا۔ دایاں ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ الفاظ کی ٹھنڈک پہ اشر نے ذرا چونک کے اسے دیکھا، مگر اب وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں کھٹکا ہوا تو تالیہ جبراً چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی۔ اسرا سامنے سے چلتی آ رہی تھی، ساتھ بٹلر تھا جس نے لکڑی کا ڈبہ اٹھا رکھا تھا۔ ملازم نے فوراً تالیہ کے ساتھ جگہ خالی کی اور بٹلر نے ڈبہ ادھر رکھا۔ مجھے امید ہے تم بور نہیں ہوئی ہوگی تالیہ، وہ اپنی کرسی پہ واپس بیٹھتے ہوئے بولی تو تالیہ نے ہرگز نہیں۔ فاتح صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کہتے ہوئے پینٹنگ کا ڈھکن ہٹایا۔ اندر شیشے پہ پینٹ کردہ زخمی ہرن اسی طرح تڑپتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہی تھا جو اس نے پینٹ کیا تھا۔ وہ ایک ایک رنگ کو پہچانتی تھی۔ بے عیب پینٹنگ کی سطح پہ ہاتھ پھیر کے وہ ستائش سے بولی تھی۔ اسرا مسکرا کے کھانا کھانے لگی۔ تالیہ نے ایک نظر چھری کو دیکھا جو ساتھ رکھی تھی اور پھر پینٹنگ کو۔ وہ ابھی چھری سے پینٹنگ کے فریم کو کاٹ کے اندر چھپا ہوا مٹیریل ان کو دکھا سکتی تھی، جو ظاہر کر دیتا کہ وہ نکلی تھی، مگر اس سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا۔ فاتح کی ساری باتوں کو بھلا کے اس نے مسکراتا چہرہ اٹھایا۔ اگر میں کوئی بڑی سفارش لاؤں تب بھی آپ مجھ کو کی پینٹنگ نہیں دیں گی؟ مثلاً کس کی سفارش؟ اشر دیر بعد بولا تو تالیہ نے مسکرا کے فون اٹھایا اور کال ملا کے اسے چہرے کے سامنے کر لیا۔ اسپیکر آن تھا اور وہ تینوں رنگ ٹون سن سکتے تھے۔ وہ فیس ٹائم پہ کال ملا رہی تھی۔ فاتح اب سکون سے کھانا ختم کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اسکرین پہ ایک گندمی رنگت کے آدمی کا چہرہ نمودار ہوا۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا تھا تالیہ، تم ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ سلام کے بعد وہ بولا تھا۔ تالیہ نے مسکرا کے اسکرین اسرا کے سامنے کی۔ یہ شیخ جاسم ہیں، میرے اچھے جاننے والے۔ وہ گھائل غزال انہی کی ملکیت تھی، انہوں نے ہی دی ہوگی نا آپ کو؟ سادگی سے پوچھا۔ اسرا کھاتے کھاتے رکی، بھویں سکیڑی، چہرہ سامنے کیا، پھر آنکھوں میں تعجب اور بے یقینی در آئی۔ السلام علیکم، آئی ایم سوری، مگر میں ان سے تو نہیں ملی، وہ تو کوئی اور تھے۔ وہ ایک دم الرٹ نظر آئی تھی۔ فاتح چونکا، مگر اشر اسی طرح بیٹھا رہا، پرسکون۔ جی مسز اسرا، آپ مجھ سے نہیں ملی، آپ میرے کزن جاسم الثانی سے ملی تھیں، اور وہ پینٹنگ اس نے آپ کو ہمارے پورے خاندان کی طرف سے عطیہ میں دی تھی۔ تالیہ جو مسکرا کے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، ان الفاظ پہ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ فوراً اسے اسکرین اپنی طرف موڑی۔ اوہ، آپ کے کزن تھے؟ دماغ باغ سے اڑ گیا، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ یہ سب ملے ہوئے تھے؟ جی بالکل، اب آپ کو مجھ سے کیا فیور چاہیے تالیہ؟ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا وہ شیخ کو اس کے ملازم کے اسکیم سے آگاہ کرنے جا رہی ہے، مگر یہاں تو چونکہ آپ کے ہاتھ سے مسز اسرا نے پینٹنگ وصول نہیں کی، اس لیے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فی الوقت الوداعی کلمات کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ بدقت مسکرا کے اسرا کو دیکھا۔ میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں، میں کوئی سفارش کیے بغیر نیلامی میں دوسرے لوگوں کی طرح ہی حصہ لوں گی، اور چاہے جتنی قیمت ادا کرنی پڑی میں کروں گی۔ تالیہ اسرا کچھ غیر آرام دہ لگ رہی تھی، جیسے سوچ میں الجھی ہو۔ تمہیں کوئی شک ہے پینٹنگ کے بارے میں کیا؟ مطلب تم آرٹ کو پہچان رکھتی ہو؟ اگر کچھ کھٹک رہا ہے تو پینٹنگ تمہارے سامنے رکھی ہے، بتاؤ۔
جی تالیہ بتائیے، اشر بھی اتنی توجہ سے بولا تھا۔ اس نے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا اور پھر فاتح کو۔ وہ پھلوں کے رس کے گھونٹ بھرتا خاموش آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ پینٹنگ پہ جھکی، اس کو باہر نکالا اور ذرا اوپر اٹھایا۔ اسرا ہاتھ روک چکی تھی، سانس بھی تھم چکا تھا۔ وہ چند لمحے پینٹنگ اور اپنے ساتھ رکھی چھری کو دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی۔ پھر اس نے پینٹنگ واپس رکھی اور گہری سانس لے کر ان تینوں کو دیکھا۔ یہ اصلی ہے، 100% اصلی۔ اسرا کی سانس بحال ہوئی اور اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کو آرٹ کی پہچان نہیں ہے، شاید صرف فیشن کی ہے، مگر اچھا ہے۔ فاتح نیپکن سے ہونٹ تھپتھپاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اجازت؟ پھر رک کر تالیہ کو دیکھا۔ اچھا لگا تم سے مل کر، نیلامی میں ملاقات ہوگی اب، رسماً کہہ کے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے زیادہ پرفارمنس وہ نہیں دکھا سکتا تھا اور اسرا مطمئن تھی۔ مگر آپ مجھے ایک اور فیور تو دیں گی نا مسز اسرا؟ وہ سوچ سوچ کے بولی۔ تالیہ مراد کے جانے کے بعد اشر اسرا سے مل کر دروازے تک آیا تھا۔ اس کا موبائل بجنے لگا۔ شیخ جاسم کا میسج آیا تھا۔ اس نے مسکرا کے جواب لکھا، میں جانتا تھا ہماری ڈونر آپ کی ہی سفارش لائیں گی۔ مدد کا شکریہ، میری حکومت میں آپ کو اس مدد کا اچھا بدلہ ملے گا۔ وہ اچھے موڈ میں لگ رہا تھا۔ پیغام بھیجا ہی تھا کہ ایک کال آنے لگی۔ موبائل کان سے لگا کر ہیلو کہا، مگر دوسری جانب سے کہے گئے الفاظ سن کے بدقت اس کی رنگت بدلی۔ کون سا مگ؟ چہرہ سفید پڑا، پھر سرخ۔ واٹ؟ وہ دھاڑا، پھر فون بند کیا اور تیزی سے واپس آیا۔ اسرا کمرے میں جا چکی تھی اور ایٹم گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایٹم کو بازو سے تھام کے روکا۔ ابنگ کہاں ہے؟ اشر کے تیور دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا۔ وہ اسٹڈی میں۔ اشر نے اسے چھوڑا اور آگے دوڑا۔ دیوانہ وار زینے پھلانگی اور دھاڑے سے اسٹڈی کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے اپنی کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اخبار میں موجود تمہارے ذرائع نے خبر دے دی تمہیں؟ ٹھنڈے انداز میں سوال کیا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے سر پہ آ پہنچا۔ آپ نے اس کو میرا مگ دکھایا؟ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے وہ جھکا اور غصے سے برایا۔ فاتح نے اینک اتار کے پرے رکھی اور ٹیک لگا کے اسے فرصت سے دیکھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی الزام نہیں لگایا۔ تم اس اینٹی چائنیز تنظیم کے ساتھ منسلک تھے۔ ایش، وہ برسوں پرانی بات ہے۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ وہ بچپن کا ایک کریز تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، مگر آپ نے اسے کھول دیا۔ واو، مجھے یقین نہیں آ رہا، کل پورا ملک مجھے ریسسٹ کہہ رہا ہوگا۔ سارے چینی اکٹھے ہو جائیں گے کہ میں چینی قوم سے نفرت کرتا ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ۔ وہ سیدھا ہوا اور پیشانی کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ فاتح گال تلے 3 انگلیاں رکھے اسے دیکھے گیا۔ ایک لڑکا تھا، بہت ذہین، بہت۔ اشر تیورا کے گھوما اور غصے سے اس کو دیکھا۔ مجھے اس وقت آپ کی کوئی کہانی نہیں سننی۔ بہت عقل مند، بہت پھرتیلا سا۔ اپنے ماں باپ کے بعد وہ سب سے زیادہ اپنی بہن سے قریب تھا۔ اکثر چھٹیاں گزارنے امریکہ آتا تھا۔ اشر تھم گیا، آنکھیں ابھی تک غصے سے لبریز تھیں، مگر اب وہ سن رہا تھا۔ فاتح کے پیچھے کھڑکی کے شیشے پہ ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی تھی۔ جب میں رات دیر تک کام کرتا رہتا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، مجھ سے پوچھتا تھا، ابنگ، آپ اتنی محنت کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ میں اس کو بتاتا کہ میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑ رہا ہوں۔ وہ پوچھتا، ابنگ، لوگ الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ تو میں کہتا، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مگر ایک وجہ سب سے مشترک ہوتی ہے۔ اس کی نظریں اشر پہ جمی تھیں، جو اسے لب نیچے دیکھ رہا تھا، اور وہ ہے طاقت حاصل کرنے کا جنون، خود مختار اور طاقت۔ یہ سب کو اچھی لگتی ہے۔ تب وہ نوجوان لڑکا مجھ سے کہتا تھا، آپ میں اور آپ کے مقابل میں پھر کس شے کا فرق ہے؟ اگر آپ دونوں کو طاقت ہی چاہیے۔ قطرے زور زور سے کھڑکی پہ برس رہے تھے، گویا شیشے کو چکنا چور کر ڈالنا چاہتے ہوں۔ اشر کا تنفس آہستہ ہو چکا تھا، رنگت بحال ہو رہی تھی۔ وہ بس خاموش نظروں میں چبھن لیے فاتح کو دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے اس کو بتایا کہ جو میرا مخالف ہے وہ ایک دفعہ اسٹیٹ اٹارنی رہ چکا ہے اور اس نے بڑے بڑے مجرموں کے کیس رشوت لے کر بند کیے ہیں۔ اس کو طاقت اپنی دولت بڑھانے کے لیے چاہیے، مجھے طاقت زمین پہ اللہ کا انصاف قائم کرنے کے لیے چاہیے۔
پھر اس نے پوچھا، انسان کو معلوم کیسے ہوتا ہے کہ اس کو طاقت کیوں چاہیے؟ میں نے کہا، اس کے طریقے سے۔ تب جانتے ہو اشر، اس لڑکے نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس کی آواز میں دکھ در آیا اور اشر، اس کی فاتح پر جمی آنکھوں میں گلابی نمی اترنے لگی، پلکیں بھیگنے لگیں۔ اس لڑکے نے کہا، آبنگ، اگر میں کبھی طاقت کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے روک لینا۔ باہر بجلی زور کی کڑکی۔ پھر پل بھر میں سارا شہر روشن ہو گیا۔ اشر کی آنکھ کے کنارے پہ ایک آنسو اٹکا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ آنسو اس نے اندر اتار لیا۔ آپ کو لگتا ہے مجھ میں اور آپ میں فرق ہے؟ وہ سابقہ گراہٹ سے بولا تھا۔ آپ وائٹ نائٹ ہیں اور میں سیاہ بھیڑ، مگر نہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ ہم دونوں کو ایک ہی چیز چاہیے۔ آپ نے وزیر اعظم بن کے وہی کرنا ہے جو موجودہ وزیر اعظم کر رہی ہے۔ کرسی لینے کے بعد سب ایک سے ہو جاتے ہیں، آبنگ۔ پھر اس نے افسوس سے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں مجھے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اوہ، لیکن میں تمہیں تباہ نہیں کر رہا۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں یہ بات لائیو ٹی وی پہ بھی کہہ سکتا تھا، مگر میں نے اس اخبار کا انتخاب کیا جہاں تمہیں وقت سے پہلے خبر مل جائے گی، مگر اس رپورٹر کو چننا جو خبر لگائے گی ضرور۔ میں نے ایش تمہیں ایک موقع دیا ہے، وہ ٹیک لگائے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ کل جب تم ایک اسکینڈل کی زد میں ہوگے اور تمہیں ریسسٹ کا خطاب مل جائے گا اور تم چائنیز اکثریت ووٹر کھو دو گے، تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان کو فکس کیسے کرو گے، ایک بزنس مین کی طرح یا ایک لیڈر کی طرح۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے حق میں دستبردار ہو جاؤں تو پہلے مجھ پہ ثابت کرو کہ تم مجھ سے بہتر ہو، تب میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں، ورنہ… وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے کھڑے اشر کے برابر آ کر اس کا چہرہ افسوس سے دیکھا۔ ورنہ پھر ہم دونوں کرسی کے لیے لڑیں گے۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا، لڑنا تمہارا حق ہے، مگر میں یہ ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ تم کیسے لڑو گے۔ میں نے اس لڑائی میں آریانہ کو کھویا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کچھ کھونے کی اہلیت رکھتے ہو یا نہیں۔ مگر وہ وجوہات نفرت سے پھٹکارا تھا۔ مجھے معلوم تھا ہم ایک دن اس مقام پہ ضرور آئیں گے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ میں تیار ہوں، آپ نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اشارے سے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ فاتح بالکل ہلکا سا مسکرایا اور واپس کرسی پہ بیٹھا۔ تیار تو دور کی بات ایش، میرے پاس کوئی کارڈ بچا ہی نہیں ہے کھیلنے کے لیے۔ میں نے ساری عمر تم پہ اعتبار کیا اور تم نے ہر طرح سے مجھے مفلوج کر دیا۔ کھڑکی کے باہر بارش کو دیکھتا وہ زخمی سا مسکرا رہا تھا، خود پہ، زندگی پہ، ہر شے پہ۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور پرس اٹھا کے زور سے فرش پہ پٹکا، پھر اسے بے بسی کے عالم میں صوفے پہ کشن اٹھا کے دیوار پہ دے مارا۔ آوازیں سن کے داتن نیچے تہ خانے سے اوپر آئی تو دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بریسلٹ نہیں ملا؟ تالیہ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ مل گیا ہے؟ یعنی کرائے بیبی اسکیم کام کر گیا؟ گڈ۔ پھر منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پینٹنگ کی اصلیت نہیں کھول سکی۔ وہ شیخ ملا ہوا تھا، اس نے نوفل کی اسٹوری کو پکا کر دیا۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ اوہ، مگر تم یہ تو بتا سکتی تھی کہ پینٹنگ نکلی ہے۔ کیسے بتاتی؟ وہ زہر خندہ ہوئی۔ میں سچ بولتی کب ہوں جو اتنا بڑا سچ بولتی؟ بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے سچ بولنے کے لیے داتن، اور میرے پاس وہ نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ داتن نے افسوس سے گہری سانس لی۔ میری بچی، خود کو معاف کرنا سیکھو۔ وہ جواباً تلخی سے کچھ کہنے لگی تھی کہ دروازے پہ گھنٹی بجی۔ داتن اٹھنے لگی مگر وہ آنکھیں رگڑتی کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو، ملازمہ تھوڑی ہو تم جو بٹلر نہیں ہوگا تو تم یہ کام کرو گی۔ میں خود دیکھتی ہوں، اور شاید تھوڑی دیر واک پہ چلی جاؤں، مجھے تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ خود کو سنبھالتی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پورج اندھیرا پڑا تھا، صرف ایک بتی روشن تھی۔ وہ قدم قدم اٹھاتی گیٹ تک آئی مگر پھر ٹھہر گئی، رفتار سست پڑ گئی۔ گیٹ اور چار دیواری چھوٹی اور برائے نام تھی، سامنے کھڑے شخص کے سینے تک اونچی تھی، اور وہ شخص… تالیہ کی سانس منجمد ہو گئی۔ وہ درمیانی عمر کا مرد تھا، سانولا، چمکتی آنکھوں والا،
जेबों में हाथ डाले खड़ा डटाई से मुस्कुरा रहा था। मैंने सुना जब कि अशर महमूद किसी तालिया मुराद की तफ्तीश करवा रहा है तो मैं ठटक गया था। सोचा हो ना हो ये वही तालिया है जो मेरी साबका बीवी। वो दम साधे उसे देख रही थी। समी लब फड़फड़ाई। और ये भी सुना है कि वो तुम में दिलचस्पी ले रहा है, यानी शादी वगैरह करना चाहता है। तो मैंने तुम्हारा पता उचका और यहाँ आ गया। और अब सोच रहा हूँ कि पहले क्यों नहीं आया। सताई से उसने गर्दन उठा के ऊंचे बंगले को देखा जो बुत बनी तालिया की पुश्त पे खड़ा था। बड़ा माल बना लिया है तुमने। यकीनन अमीर दोस्त बनाए होंगे, उनको मोहब्बत के जाल में फंसाया होगा और फिर लूट के छोड़ दिया होगा। तुम जैसी खूबसूरत मगर अकेली लड़कियां इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन क्या है तालिया कि वो गेट के जंगले पे हाथ रखे आगे बढ़ा और उससे 2 मीटर के फासले पे थी। वो फिर भी यकलक पीछे हटी, आंखों में खौफ था। इस दफ़ा बंदा गलत चुना है तुमने, सियासतदान। जानती हो सियासतदानों को फरिश्ता सिर्फ बीवियाँ चाहिए होती हैं। क्या उसे मालूम है तुम पहले भी एक शादी कर चुकी हो और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रही हो? यकीनन नहीं। यू नो व्हाट, मेरे पास निकाह की वीडियो तक पड़ी है मगर तलाक कहीं रजिस्टर नहीं हुई थी। अगर चाहो तो मैं तुम्हें अभी भी अपनी बीवी क्लेम कर सकता हूँ। और एक दफ़ा ये जिक्र खुला तो वो सियासतदान तुम्हें बाहर उठा के फेंक देगा। लेकिन वो रुका, 2 उंगलियों से ठोड़ी खुजाते हुए मुस्कुराया। वो बर्फ़ का मुजस्मा बने सुन रही थी। लेकिन अगर तुम मेरा कोई माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दो, यही कोई 2-3 लाख हर माह के, तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। अभी तुम ज़रा शॉक्ड होगी। खैर से संभल लो, फिर आऊँगा मैं। इतने बरसों बाद देखा है तुम्हें, बैठ के गए दिनों की बातें भी करेंगे। अच्छा चलता हूँ। माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और मुड़ गया। अब वो टहलता टहलता सड़क पे दूर जाता दिखाई दे रहा था और तालिया वो शल खड़ी थी, जैसे काटो तो लहू नहीं, मारो तो जान नहीं।